तानिया मेरे ताया की इकलौती बेटी थी, जिनकी लिबर्टी में कपड़े की बड़ी दुकान थी। वो मार्केट के बड़े ताजरों में शुमार होते थे। दौलत इनके घर की बांधी थी और खुशहाली ने तो जैसे इनका घर देख लिया था। तानिया शहर के एक आला और मशहूर कॉलेज में पढ़ती थी। ताया को बेटी से बहुत प्यार था। उन्होंने उसे गाड़ी लेकर दी हुई थी और आधी जायदाद तो जीते जी अपनी साहबजादी के नाम कर दी थी। जब वो छुट्टियों में हमारे घर आती तो इसके ठाट बाट देख कर हम रश्क करते थे। इसके पास इतने जोड़े और जूते थे कि वो इन्हें दोबारा इस्तेमाल किए बगैर ही हमारे घर छोड़ जाती। इस सारे ऐशो आराम के बावजूद वो बहुत अच्छी अखलाक की हामिल थी। इस बार वो छुट्टियों में आई और आते ही पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। इस मर्तबा चचा का बेटा अरमान भी साथ था, क्योंकि मेरे भाई शौकत ने उसे ऑफ़र की थी कि तुम भी साथ चलो, वरना मैं बोर होता रहूँगा। अरमान संजीदा मिजाज था और जल्द किसी से घुलता मिलता ना था। मेरे साथ भी इसकी ज़्यादा बेतकल्फ़ी नहीं थी, अलबत्ता फ़र्रा के साथ इसकी बातचीत होती रहती थी। मेरी इस कज़न की मंगनी अरमान के साथ हो चुकी थी। तानिया को इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि ये लोग ख़ानदान से अलग थलग रहते थे। सुबह 7 बजे हम लोग अयूबिया चले गए। पुरफ़ज़ा मुकाम की अपनी शान होती है। फ़र्रा, शकीला और मैं साथ साथ थे, जबकि तानिया हमको छोड़कर बार बार शौकत भाई और अरमान के पास चली जाती थी। मैंने महसूस कर लिया कि वो अरमान में दिलचस्पी ले रही है, ताहम फ़र्रा ने इस बात को महसूस नहीं किया, क्योंकि तानिया की चुलबुली आदत का सबको इल्म था। खुदा ने अच्छी सूरत के साथ उसे ज़हीन भी बनाया था। वो बातों का फ़न खूब जानती थी। उसकी हिस्स मिजाज भी नहायत उम्दा थी, लिहाजा इसकी बातें सभी का दिल खुश कर देती थीं। पिकनिक अच्छी रही। जब हम घर आए तो बहुत थके हुए थे, जल्द सो गए। अगली सुबह अरमान और कहने लगा, शब्बो बाजी, सब कज़न से कहो आज मेरी तरफ डिनर है। मैं हैरान थी कि इस कंजूस कज़न को हमारी दावत करने का ख्याल कैसे आया। इस रोज़ फ़र्रा की अम्मी बीमार हो गई, वो उनके साथ अस्पताल चली गई। हमें अरमान ने बहुत अच्छा डिनर कराया। कहते हैं खुशियों के दिन तेज़ी से गुजर जाते हैं। तानिया के अम्मी अब्बू इसको लेने आ रहे थे कि रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ताया ताई और इनका ड्राइवर मौका पर ही जान बहक हो गए और हमारे घर में शोक का समा हो गया। तानिया ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। वो पत्थर की मूरत की मानंद खामोश थी। बिलाखिर जब सकता टूटा तो वो बहुत फूट फूट कर रोई। अब वो अकेले लाहौर जाने पर राज़ी ना थी। अम्मी अब्बू ने यही बेहतर समझा कि वो हमारे पास रह जाए। अब्बू जान ताया अब्बू का कारोबार संभालने लाहौर चले गए। तानिया को वहाँ जाने से वहशत होती थी कि अपने वालिदैन को ना पाएगी तो दिल की क्या हालत होगी। मैं, फ़र्रा, शकीला और शौकत भाई सभी इसकी दिलजोई में लगे हुए थे। अरमान भी अफसुर्दा था और तकरीबन रोज़ ही उसे तसल्ली देने हमारे घर आ जाता था। तानिया को हम बाहर घुमाने ले जाते। मैंने महसूस किया कि अगर वो बहलती थी तो सिर्फ अरमान से। इसके साथ बातें करके तानिया को सुकून मिल जाता था। जब वो आता तो ये लड़की अपना गम थोड़ी देर को भूल जाती थी। जल्द ही दोनों में कुछ ऐसी दोस्ती हो गई कि रोज़ मिले बगैर रह नहीं सकते थे। फ़र्रा बहुत सादा फितरत की थी। वो जब अरमान के साथ तानिया को बातें करती देखती तो दिल में कोई बदगुमानी ना लाती, बल्कि खुश होती कि मेरी गमज़दा कज़न किसी तरह खुशी महसूस करे। मगर तानिया रफ्ता रफ्ता अरमान की ज़ात में गुम होने लगी। अब वो हर वक्त उसका इंतज़ार करती। अब अरमान फ़र्रा के यहाँ जाने की बजाय हमारे घर आ जाता था। इसके मामूलात में भी काफ़ी फ़र्क आ चुका था। फ़र्रा मेरी गहरी सहेली थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मुस्तक़बिल में किस किस्म के धोखे का सामना करना पड़े। जबकि इस मासूम को कुछ खबर ना थी। फ़र्रा अरमान से बचपन से प्यार करती थी और मुझसे इसकी ढेरों बातें करती। मैं जानती थी कि तानिया के आने से पहले अरमान भी उसे चाहता था और बतौर जीवन साथी उसके साथ मुस्तक़बिल के ख्वाब देखता था। मगर सच है कि इंसान को बदलते देर नहीं लगती। एक दिन तानिया ने मुझे बताया कि अरमान उससे शादी करना चाहता है और वो भी उसे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती है। उसने कहा, शब्बो बाजी, आप ये बात अपने अम्मी अब्बू से कहें।
ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں۔ امی نے سنا تو لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئی، بولی میں تو سمجھتی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے ارمان اس کی دلجوئی کرنے آتا ہے، مجھے کیا خبر تھی ان کی چاہت اتنی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اب فرہ کا کیا بنے گا، اس کے والدین کو کیسے سمجھائیں گے؟ امی وہ تو سمجھ ہی جائیں گے، لیکن بیچاری فرہ بری طرح اجڑ جائے گی، کیونکہ میں اس کی دلی حالت کو سمجھتی ہوں۔ بیٹی اگر ارمان انکار کر رہا ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرہ کو سمجھنا ہی ہوگا، اور اچھا ہے اگر ہم تانیہ کے دل کی اس خوشی کو پورا کر دیں، کیونکہ اس نے بے وقت ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ اگر دوسرا دھچکا ملا تو وہ سہ نہ سکے گی۔ گویا میری ماں نے تانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نے ارمان سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی تانیہ سے نہ کی تو میں فرہ سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، پھر کیا فائدہ ہم دونوں کو اجاڑنے کا؟ ابو اس کی بات سن کر سہم گئے۔ ایک طرف بہن کی خوشیاں تھیں کہ فرہ ان کی بھانجی تھی، اور دوسری طرف ان کے مرحوم بڑے بھائی کی لخت جگر تھی۔ وہ خاموش ہو گئے اور بالآخر فیصلہ تانیہ اور ارمان کے حق میں ہوا۔ جس روز فرہ کو پتہ چلا وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی، اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ارمان اس طرح بدل جائے گا۔ اس نے ارمان کو فون کیا اور پوچھا ارمان کیا یہ صحیح ہے جو میں سن رہی ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے اور تانیہ سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں یہ صحیح ہے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرہ نے تو جو سہنا تھا سہ لیا، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ارمان لالچی آدمی ہے۔ اس نے خود پر یہ خول چڑھا رکھا تھا، وہ ہمارے سب سے چھوٹے اور غریب چچا کا بیٹا تھا، ان کے گھر میں خوشحالی نہ تھی، اسے امیر ہونے کی حسرت تھی، اور اس آرزو کو اس نے دل میں دبا رکھا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ تانیہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے تو اس کے اندر کے لالچی آدمی نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسے تانیہ سے نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی جو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر گئے تھے، اور باقی اثاثہ بھی تانیہ کو ہی ملنے والا تھا۔ اس کے نزدیک اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر بے وقوفی تھی، جبکہ لڑکی خود بھی اس سے شادی کی آرزومند تھی۔ دکھی جان سمجھ کر سبھی نے تانیہ کا ساتھ دیا اور بیچاری فرہ کو بھول گئے تھے، سوائے میرے پھوپھا پھوپھی کے جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ارمان ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، تبھی وہ منصوبے بھی خوب بناتا تھا۔ ایک دو بار میں نے تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم فرہ کا خیال کرو، وہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی ہے، اگر اس کا خیال نہیں کر سکتی تو یہی سوچ لو کہ ایک انسان اگر اپنی منگیتر کو دھوکہ دے سکتا ہے تو تم کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ بولی یہ نظریات کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں، تم اس بات کو سمجھو، لیکن شاید تم سمجھو گی نہیں۔ دونوں کی شادی ہوگی۔ ارمان نے منع کر دیا کہ دھوم دھام نہیں چاہیے، شادی کے بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ ادھر غم سے فرہ بیمار پڑ گئی، میں روز پھوپھو کے گھر جاتی اور اسے سمجھاتی، شادی کا بمشکل ایک سال ہنسی خوشی گزرا، پھر ارمان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پیار پیار سے بیوی کو کہتا کہ تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تو میرے نام کر دو تاکہ خاندان میں میری کچھ عزت بن جائے۔ تانیہ ندان ایک دن اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنی ساری جائیداد اپنے خاوند کے نام کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ باقی اثاثوں پر بھی ارمان نے کنٹرول کر لیا۔ جب اسے اپنا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ اس بات پر تانیہ سے لڑنے لگا کہ 2 سال ہو گئے شادی کو اور تم نے مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی، میں ایسی جائیداد کا کیا کروں جس کا کوئی وارث نہ ہو؟ کبھی کہتا کہ تم اولاد کے لیے علاج نہیں کرواتی، میری لائی ہوئی دوا نہیں کھاتی، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ اس نازوں کی پلی کو اسی بات سے ٹینشن دینے لگا، جبکہ وہ ایسے رویے کی بالکل بھی عادی نہ تھی۔ تبھی غمزدہ رہنے لگے۔ اللہ نے اس پر رحم کر دیا اور اس کو اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ اس نے شوہر کو خوشخبری سنا دی کہ وہ میز سے ہے۔ اب ارمان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو شادی دولت کی خاطر کی تھی، وہ تو مجھے مل گئی، اب اولاد ہو گئی تو میں تانیہ کے ساتھ واقعی بندھ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا سیر کو چلتے ہیں، وہ اسے ایک پہاڑی علاقہ میں لے گیا۔
اور پھر روتا دھوتا آ گیا کہ تانیہ دریائے نیلم کے کنارے ایک پتھر پر کھڑی تھی کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ تیز لہروں میں گر گئی۔ اس نے وہاں آفیسرز کو اطلاع دی، انہوں نے اس کی لاش کو ڈھونڈا مگر وہ تیز پانی میں بہہ گئی تھی۔ تانیہ کی لاش تو 2 دن بعد مل گئی، جو کہیں آگے جا کر ایک بڑے پتھر سے اٹک گئی تھی۔ وہاں مقامی لوگوں نے اسے نکال لیا تھا، لیکن اس بات کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا کہ وہ خود پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گری تھی یا کسی نے دھکا دیا تھا۔ بہرحال انسان کے دماغ میں کئی طرح کے گمان بھی جنم لے لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی ہوا، طرح طرح کی باتیں کرنے والے کم نہ تھے۔ تاہم ارمان کئی دنوں تک بیوی کے سوگ میں غم زدہ اور خاموش رہتا تھا۔ وہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں اور اس کے غم میں شریک رہے۔ تانیہ کا غم ہم کو بھی کم نہ تھا۔ سب یہی کہنے لگے کہ تانیہ بد نصیب تھی کہ اسے اولاد کی خوشخبری بھی راس نہیں آئی۔ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تانیہ کی وفات کو 1 سال گزر گیا تو ارمان کو فرہ کی یاد آئی۔ اس نے والدین سے کہا، اگر میری شادی فرہ سے کر دیں، میں نے اس کا دل دکھایا تھا تبھی مجھے تانیہ کے ساتھ شادی راس نہیں آئی اور اس نے بھی فرہ کا دل دکھا کر جان گنوائی۔ ماں باپ کو بیٹے کی بات دل کو لگی، وہ فرہ کے گھر گئے اور اس کے ماں باپ کو منا لیا۔ فرہ کو اس کی بے وفائی کا بہت دکھ تھا، لیکن اس نے والدین کی خاطر اس بے وفا شخص کے ساتھ شادی کرنا قبول کر لیا۔ تاہم اس کے دل میں ارمان کے لیے وہ پہلی جیسی جگہ نہ رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی وہ بیمار لگ رہی تھی، چہرے پر وہ خوشی بھی نہ تھی جو ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ تایا کی دولت کا مالک ارمان اب امیر آدمی تھا، لیکن فرہ کے لیے وہ ایسا نہ تھا۔ دل تو ایک شیشہ ہے، اگر شیشے میں بال آ جائے تو جاتا نہیں۔ فرہ اس حقیقت کو فراموش نہ کر سکی کہ ارمان ایک بار اس کو ٹھکرا چکا تھا۔ جب یہ بات یاد آتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، اس دوران وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ایک روز ارمان نے اس کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں نے محبت تو تم سے کرتا تھا، لیکن میرے پاس دولت نہ تھی، ہم غریب تھے، اس لیے خاندان میں ہماری اہمیت کم تھی۔ یہ کمی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تبھی تانیہ نے شادی پر اصرار کیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، مگر دل میں پچھتاوا تھا، تم مجھے یاد آتی تھی، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اس لیے بلا نہ سکا۔ تانیہ کو تو تقدیر نے ہمارے بیچ لے آئی تھی۔ تبھی ایک روز میں اسے نیلم وادی لے جا کر تیز پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ ارمان کے منہ سے ایسی خوفناک بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ ایسا دھچکا تھا جس نے فرہ کے دل کو زخمی کر دیا اور اس کے دل سے ارمان کی اہمیت کم کر دی۔ تاہم اس نے زبان نہیں کھولی کیونکہ وہ ایک مشرقی بیوی کے علاوہ اس شخص کے بچوں کی ماں بھی تھی اور بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص سے وابستہ تھا جس کو وہ چھوڑ سکتی تھی، نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ممتا نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے اور اسے خاموش ہی رکھا۔ اس نے اپنے ضمیر کا گلا دبا دیا اور جوں توں ارمان کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ وہ اگر فرہ کے سامنے اقرار جرم نہ کرتا تو ہم بھی یہی سوچتے رہتے کہ یہ تقدیر یا پھر کسی کی غلطی تھی۔ یہ سب کچھ ایک دن فرہ نے بتایا تھا جب اس نے تانیہ کی تصویر میرے کمرے میں دیکھی تھی۔ تب وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم دوسروں پر رشک کرتے ہیں، لیکن کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک وقت تھا جب ہم سب تانیہ کو سب سے زیادہ خوش نصیب کہتے تھے اور اس کی شہزادیوں جیسی زندگی کو رشک سے دیکھتے تھے، اس کے پہناوے پر حسرت کرتے تھے، لیکن اللہ جب کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو پھر ان کو دکھ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں، جیسے تایا اور تائی کا ایک ساتھ حادثے میں انتقال کر جانا اور تانیہ کا یکایک خوشیوں کے تخت سے محروم ہونے کے بعد اپنے بخت و حتیٰ کہ اپنی زندگی سے محروم ہو جانا۔ اب خیال آتا ہے کہ ہم سے اچھی زندگی اور اچھی قسمت اس کی ہرگز نہ تھی۔ ہم تب خود کو اس کے آگے کم نصیب سمجھتے تھے۔ آج ہنسی خوشی زندگی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ کم نصیب کب کی قبر میں جا سمائی ہے۔
اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔